अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि अजमईन। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये कदम कदम बलाएं ये सवाद कोए जाना, ये कदम कदम बलाएं ये सवाद कोए जाना, वो यहीं से लौट जाए जिसे जिंदगी हो प्यारी। और पहला शेर तो मशहूर है, अल्लामा इकबाल का है, और दूसरा जो शेर मैंने पढ़ा है ये बहुत गैर मामूली पर्सनालिटी है हिंदुस्तान की, बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े ऑथर, बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े मुफस्सिर, और एक बहुत बड़ी इल्मी, दीनी और देवबंद के जो मदरसा है उस मदरसे के बड़े बुजुर्गों में से उनकी औलाद में थे मौलाना आमिर उस्मानी। बहुत डायनामिक शख्सियत थी, उनकी एक मैगजीन निकलती थी तजल्ली, तो उनकी जो है शायर भी थे। तो उन्होंने जो बात कही है कि इस्लाम की जो राह है, दावत की जो जिंदगी है, एक मुसलमानों की जिंदगी ये फूलों की सीज नहीं है। यहाँ जो है आइश व इशरत के लिए हम नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया हमारे लिए जो है बिल्कुल हम जिस तरह काफिर और अल्लाह के मुनकिर और अल्लाह के बागी और नाफरमान अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दुनिया के मजे लूट रहे हैं कि उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस और कोई पाबंदियां नहीं है, वो जैसे चाहे जिंदगी गुजारे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये दीन ये कदम कदम बलाएं, और फिर ये जो रास्ता है, आमिर उस्मानी ने बहुत बेहतरीन बात कही कि वो यहीं से लौट जाए, वापस चला जाए जिसे जिंदगी हो प्यारी, जिसे अब मालूम है कि जिंदगी मेरी अजीज है, कि वो ये समझ रहा है कि मेरा माल बड़ा अजीज है, मेरी जान बड़ी अजीज है, मेरा वक्त बड़ा अजीज है, मेरा दिमाग बड़ा अजीज है, तो वो यहाँ लगना है। और आज जो सीरत तय्यबा का पहलू और सीरत तय्यबा का जो हिस्सा आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो यही सबक देता है कि हमें ये बतलाता है कि ये दुनिया कुर्बान गाह है, ये दुनिया मोमिन के लिए आजमाइश की जगह है, ये दुनिया उसके लिए सैक्रिफाइस के लिए है, ये दुनिया उसके लिए जस्टिफाई के लिए है, ये दुनिया उसके लिए आखिरत को बनाने के लिए है। इससे पहले भी मैंने आपसे मिसाल दी कि हमको डॉक्टर बनना होता है तो क्या हम करते हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें दिमाग में हम उतार रहे हैं, और एक एक अटेम्प्ट नहीं, दो दो तीन तीन अटेम्प्ट हम कर रहे हैं। हम जो है कोशिश करके हार के और थकते नहीं हैं। हम कहते हैं कि साहब इस साल जो है यहाँ कोचिंग ली, दूसरी जगह जो है और भी उससे हाई और उससे प्रोफेशनल, उससे जो है काफी काबिल, उससे जो है हम ट्रेनिंग लेंगे और फिर हमको करना ही करना है। तो दुनिया के लिए आपने देखा कि हमारी जो कोशिशें और मेहनतें और अल्लाह ने हमारे अंदर जो पोटेंशियलिटी रखी है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अंदर, तो वो दुनिया के लिए हमारे सामने आती है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत जो है वो हमें ये सबक देती है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम ने इस दीन के लिए, इस ईमान के लिए, इस क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। और नबूवत का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 साल जो है तरतीब से पढ़ लिए हैं, और 6ठा साल आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बंदे की किताब आसान सीरतुन नबी, अल्लाह का फजल है कि पिछले 7-8 साल पहले छपी और अब तक उसके काफ़ी सारे एडिशन निकले हिंदुस्तान भर में, और बल्कि अब तो ऑनलाइन के बाद तो दुनिया भर में अल्लाह पहुंचा रहा है। मकसद किताब बेचना नहीं है, मकसद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को पहुंचाना है, और उस पहुंचाने के जो सोर्सेज हैं उसको यूज करना है। और हमारे वो साथी जो मॉर्निंग बैच में माशाल्लाह 1.5 साल पढ़कर फारिग हो गए, तो अब आप ये समझे कि आपकी छुट्टी हो गई, छुट्टी नहीं हुई है, अब आप डॉक्टर बन गए हैं तो प्रैक्टिस शुरू करेंगे।
آپ انجینئر بن گئے ہیں تو آپ جو ہے انجینئرنگ کو پریکٹیکلی کریں گے. آپ نے جو بی ایڈ کر لیا ہے تو ٹیچنگ کی لائن میں آئیں گے. تو دنیا میں ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کام کر لیا تو اب ہم کو آنا ہے میدان میں. اب آپ آئیے، پڑھائیے، سمجھائیے. اور وہ ساتھی جو ہمارے ابھی ان کے کلاسز چل رہے ہیں تو یہ تو ہمارے پارٹ آف دی سلیبس ہم نے بنا دیا. اور ایک مسلمان کے لیے صبح و شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، یہ ہماری عین زندگی ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ایم آف دی لائف ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے سامنے ہو. اور پھر یہ جو اپروچ بندے کی کتاب کا ہے، ایک عام، ایک کامن مسلم، ایک کامن مین جو بالکل نیل ہے، ایک بالکل جو ہے کوالیفائڈ نہیں ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، تو ایسے آدمی کو بھی ایزی سی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سال میں یہ کیا واقعات ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ نبوت کا جو 6واں سال ہم پڑھنے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 46واں سال ہے اور عیسوی جو ہے 616 ایئر ہے. یہاں جو حالات شروع ہوتے ہیں، پیچھے آپ نے دیکھا کہ اسلام جو ہے وہ بالکل مکے والوں کے سامنے آ گیا، اور وہیں پر مکہ چونکہ سینٹر آف دی ریلیجن تھا، تو ایسی صورت میں وہاں پر عیسائیت بھی آ رہی ہے، یہودیت بھی آ رہی ہے، مشرکین بھی ہیں. تو مکے کے کعبے کے طواف اور عمرہ اور حج کے لیے آتے ہیں، تو وہاں سے سارے عرب علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام پہنچ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام اب کوئی اجنبی اور کوئی جو ہے انوسنٹ نہیں رہا، کہ اللہ کے رسول کی دعوت جو ہے وہ لوگوں کے اندر معروف ہو گئی، کہ لوگوں کے اندر معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی یہ دعوت ہے. اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں مشرکین کی جو زیادتیاں ہو رہی تھیں، کہ تقریباً 100 کے قریب صحابہ تو سیفلی وہاں پہنچ گئے تھے حبشہ ایتھوپیا میں. اب لیکن جو مکے میں جو صحابہ تھے، جو غلام تھے، جو باندیاں تھیں، جو کمزور تھے، یا پھر یہ کہ فائنینشلی وہ لوگ ساؤنڈ تھے لیکن وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ایتھوپیا نہیں جا سکتے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے ایک سینٹر قائم فرمایا، ان کے لیے ایک مرکز بنایا. اور اس مرکز میں حضرت ارقم بن ابو ارقم اور جن حضرات کو اللہ نے توفیق دی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم شریف میں کہ یہ جو جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، اسی کے بالکل اس کے بالکل جو ہے لین میں، اسی کے پیچھے آپ جائیں گے تو حضرت ارقم بن ابو ارقم کا مکان تھا. تو وہ اب حرم شریف کے ایکسپینشن میں وہ پارٹ آف دی حرم بن گیا ہے. تو حضرت ارقم بن ابو ارقم کے مکان کو، ان کے گھر کو اللہ کے رسول نے اسلام، دعوت اسلام کا مرکز بنایا، اور یہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز پڑھاتے تھے، اور یہیں پر جو ہے صحابہ کو تعلیم بھی دی جاتی تھی. آگے جو 6واں سال ہے، کہ یہ 6ویں سال کے جو واقعات ہیں، کہ جیسا کہ میں نے لکھا ہے، ہم نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے گئے مظالم، یعنی آپ پر جو اپریزڈ کیا گیا، آپ کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے، کہ وہ تاریخ تو بہت لمبی ہے اور رلا دینے والی ہے. کہ یہ جو ہے 6واں سال ہے، کہ اللہ کے رسول کے پاس بھی صحابہ ہیں، لیکن مشرکین کا پلڑا بھاری ہے. مشرکین جو ہے وہ اس نئی دعوت کو مٹا دینا اور اس کو دبا دینا اور ختم کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو کیا کیا اپروچ لیتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ واقعات ہم نے یہاں لکھے، کہ کچھ واقعات بطور دلیل پیش ہیں. کہ ابو لہب کا واقعہ ہم نے پیچھے لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا، سورہ تبت یدا جب نازل ہوئی تھی، کہ ابو لہب کا 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ ہیں، اور ابو لہب چونکہ حضور کا تایا ہے تو رشتہ داری بھی ہے، اور اللہ کے رسول کی صاحبزادیوں سے رشتہ بھی ہو گیا تھا، نسبت بھی ہو گئی تھی، طلاق بھی انہوں نے دے دی. اور یہاں دیکھیں آپ کہ ابو لہب جو ہے اس کا ایک بیٹا عتیبہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا،
اور کہا کہ میں والنجم اذا ہوا، یعنی قرآن مجید کی ایک سورت ہے نا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھٹکے نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون اور دیوانہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی دعوت جو ہے وہ کوئی اجنبی نہیں ہے، سارے انبیاء علیہم السلام کی دعوت یہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہ جو پڑھتے ہیں اس کو بھی میں ریجیکٹ کرتا ہوں، اور پورے قرآن کو ریجیکٹ کرتا ہوں، اور یہی نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہو گئے، یعنی اللہ کے رسول کو جو ہے اس نے ستانا شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ مبارک اس نے پھاڑ ڈالا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو بھی جاننا ہے، ہماری نسلوں کو بتانا ہے، ہمیں معلوم ہونا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، فخر دو عالم، سید الانبیاء والمرسلین، جن کے طفیل میں اللہ نے ہمیں ہدایت سے مالا مال فرمایا، کن کن حالات سے گزر رہے ہیں، کہ آپ کا قریبی ترین رشتہ دار ہے جس سے آپ کی بیٹی کی نسبت طے ہوئی ہے، کہ وہ اپنی رشتہ داری کو کا بھی خیال نہیں کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، آپ کے اخلاق کا بھی جو ہے وہ خیال نہیں کرتا، کرتا پھاڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر تھوکا، لیکن اللہ کی کرنی یہ کہ وہ تھوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ گرا۔ اب اس موقع پر جو عام طور پر ہمارے سیرت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی، دیکھیے یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ تقریروں میں اچھی لگتی ہیں، کہ ایک آدمی جو ہے لچھے دار تقریر کر رہا ہے، ایک آدمی جو ہے بس جو ہے وہ موٹیویشنل باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی جو ہسٹری ہے، اللہ کے رسول کی جو تاریخ ہے، آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ابو لہب کے گھر کے خلاف، ابو لہب کی اولاد کے خلاف کہ طلاق دینے کے باوجود اللہ کے رسول نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، خاندانی بنیاد پر ابو لہب کا بائیکاٹ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا۔ اگر اللہ کے رسول چاہتے تو ایسا ہو سکتا تھا، اللہ کے رسول نے کوئی بدلہ نہیں لیا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ان ساری چیزوں کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور بد دعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے، اللہم صلیت علیہ کلبا من کلابک۔ تو یہاں پر جو اللہ کے رسول نے بد دعا فرمائی، کیوں؟ آپ دیکھیں کہ ایسے حالات ہیں، اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کو جو ہے یہ سلسلہ اگر اس بڑا اور یہ اس طرح کے معاملات ہوئے تو پھر دوسرے جو غیر رشتہ دار ہیں، جو پہلے سے آلریڈی جو دشمن ہیں، تو وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا ہی مشکل کر دیں گے۔ اسلام اور اللہ کے رسول کا جینا مشکل ہو جائے گا تو پھر صحابہ کی تو کوئی خیریت اور کوئی سکون کی کوئی سانس نہیں لے سکتے ہیں وہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں اس بدتمیزی اور گستاخی اور بے ادبی پر اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اور یہاں پر بھی دیکھیے کتنی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لو لگائی، اللہ سے دعا کی، ابو لہب کے بیٹے کے اوپر کوئی اللہ کے رسول نے ریاکشن نہیں کیا، اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جب عرش پر پہنچی اور اللہ نے سنی تو ہوا یہ کہ کہتے ہیں کہ ابو لہب کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹے نے جا کر حضور جو ابو لہب کے جو ہے یتیم بھتیجے ہیں ان کے ساتھ اتنی گستاخی کر دیا، اور اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے جو ہے اس کے حق میں جو ہے یہ بد دعا کر دی ہے۔ تو اب وہ بڑا فکر مند ہوا کہ اللہ کے رسول تو بڑے سچے ہیں، بڑے نیک ہیں، کہ وہ بد دعا جو ہے خالی نہیں جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ بڑا فکر مند رہتا تھا، اور ایک مرتبہ ابو لہب جو ہے اپنے بیٹے کو لے کر بزنس ٹور پر گیا شام کی طرف، اور زرقہ ایک جگہ ہے، وہ زرقہ کی جگہ پر پہنچا تو اس نے کہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جمع کی اور لوگوں سے کہا کہ ساری چیزیں جمع کر دو اور میرے بیٹے کو بیچ میں سلا دو، اور سارے لوگ جو ہے اس کے اطراف میں سو جاؤ، کہ ہر جگہ جہاں پر بھی وہ لوگ رکتے تھے۔
لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہے کہ ایک شیر آیا اور اس نے ایک ایک انسان کی بو سونگ کر چھوڑ دیا اور اتیبہ کے پاس پہنچا تو اس کے جو ہے چتھڑے کر دی. حضرات گرامی، یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت پہنچا دیجیے، علل اعلان آپ جو ہے اوپنلی ان کو دعوت دیجیے. اگر وہ مذاق کریں، آپ کو جو ہے ٹھٹا بنائیں، تو اللہ آپ کے لیے کافی ہیں. اللہ جب کافی ہو جائیں تو پھر اللہ کیسے کیسے جو ہے اس کا بدلہ لیتے ہیں، کیسے کیسے اس دنیا کے اندر واقعات پیش آتے ہیں. یہ ایک واقعہ ہو گیا. اور دوسرا واقعہ ہے عقبہ بن ابو معیط کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم نے جانا ہے کہ بالکل فرسٹ ڈے آف اسلام سے، فرسٹ ڈے آف قرآن سے جو ہے فجر کی 2 رکعت نماز تھی، عصر کی 2 رکعت نماز تھی. اور اللہ کے رسول کا عام طور پر معمول جو روٹین تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کعبۃ اللہ میں حرم شریف میں ادا فرماتے تھے. تو عقبہ بن ابو معیط جو ہے جب اللہ کے رسول وہاں حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو گردن مبارک کو سجدے کی حالت میں اس زور سے رون دیا، گردن پر پاؤں رکھ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہوتی تھی کہ آنکھیں نکل جائیں. اللہ اکبر. یہی جو ہے عقبہ بن ابی معیط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے. وہ آیا اور آتے ہی اپنا کپڑا اللہ کے رسول کی گردن میں ڈال کر سختی سے کھینچا اور آپ کا گلا گھونٹنا چاہا. اتنے میں حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے دونوں کندھے پکڑ کر اس کو دھکے دیا اور کہا کہ تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. اور یہیں پہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر بچانے گئے تو لوگوں نے حضرت ابو بکر کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. اور حضرت ابو بکر کی یہ محبت اور یہ جانثاری دیکھیے کہ حضرت ابو بکر مار تو کھائے، بے ہوش بھی ہو گئے. اور ان کے بیٹوں نے اور ان کے گھر والوں نے ابو بکر کو اپنے گھر لایا اور بے ہوش تھے. ماں بیٹھی ہوئی ہے سرہانے، گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں پائنتے کی طرف، پورا گھر جو ہے فکر مند ہے کہ ابو بکر پر مکے والوں نے یہ کیا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو جب ہوش آیا تو پہلا لفظ ابو بکر نے یہ پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. حضرات گرامی، ایک طرف دشمنی اور عداوت اور نفرت اور ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے، تو دوسری طرف یہ چاہنے والے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، لیکن پہلی زبان سے جو نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی فکر ہے. اور یہ جو واقعات ہیں ان میں سے جو نبوت کا یہ 6واں سال ہے، ذہن میں رکھیں کہ نبوت کا 6th ایئر ہم لوگ چل رہے ہیں کہ بالکل نبوت کے 6th ایئر میں ایک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی کے پاس، ہم جانتے ہیں نا کہ بالکل کعبۃ اللہ کے نیئرسٹ جو مقام ہے وہ صفا ہے، پھر وہاں سے ہم مروہ جاتے ہیں. تو صفا کے پاس اللہ کے رسول تشریف رکھتے تھے اور وہاں جب اللہ کے رسول تشریف رکھتے تھے تو ابو جہل وہاں سے گزرا. تو ابو جہل وہاں سے گزرا اور ابو جہل نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اکیلے ہیں، تو اس نے کہا کہ چلو مذاق بنائیں گے، اللہ کے رسول کو ستائیں گے، ٹارچر کریں گے. تو وہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے برا بھلا کہا، اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی کی، اور پھر وہیں کھڑے کھڑے اس نے جو ہے حضور پر ایک ہڈی اٹھا کر ماری جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سر مبارک پر لگی اور اللہ کے رسول زخمی ہو گئے. اور یہ سارا واقعہ جو ہے حضرت حمزہ کی باندی دیکھ رہی تھی جو آلریڈی مسلمان تھی. تو حضرت حمزہ جب شکار سے واپس آئے تو اس باندی نے حضرت حمزہ سے، اور حضرت حمزہ واپس آئے تو حضرت حمزہ جو ہے بڑے نوجوان اور مکے کے جو ہے بڑے بہادر انسان تھے، شیر شکار کرتے تھے اور گھوڑا سواری کرتے تھے اور بہادر بھی تھے. تو حضرت حمزہ جو ہے وہ اپنی مستی میں ہیں، اپنے کام کاج میں لگے ہوئے. ان کی باندی نے کہا کہ حمزہ آپ کو پتا ہے کہ آپ تو اپنے کام کاج میں لگے ہیں، کہ آپ کو تو جو ہے اپنے مصروفیات اور دل لگیاں ہیں آپ کی، لیکن آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کے جو یتیم بھتیجے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کو جو ہے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں.
حضرت حمزہ نے کہا کیا ہوا، بولو، بات سیدھی سیدھی بولو. تو وہ بادی نے کہا کہ صفا کے پہاڑ کے پاس اللہ کے رسول گزر رہے تھے، یہ ابو جہل جو ہے اللہ کے رسول کو یہ اس طرح اللہ کے رسول کو ٹریٹ کیا اور حضور کو زخمی بھی کر دیا. اب حضرت حمزہ کو وہ جو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے کہ آدمی کا ایک خونی رشتہ ہوتا ہے کہ حضرت حمزہ ابھی بھی کافر ہیں، لیکن حضرت حمزہ نے دیکھا کہ صاحب ابو جہل میرے بھتیجے کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے پریشان کرتا ہے اور زخمی کر دیتا ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ حمزہ کا جو ہے، یہ حمزہ کی جو ہے خاندان، ہم ان کے ساتھ، ہم خاندان کے افراد ہیں. تو حضرت حمزہ جو ہے بڑے غصے میں آئے اور فوراً حضرت حمزہ پہنچ گئے ابو جہل کے پاس، اور ابو جہل کے پاس جا کر کہا کہ ابو جہل کیا سمجھتا ہے کہ محمد جو ہے اکیلے ہیں تو جو تیرے دل میں آئے گا تو کر لے گا. حضرت حمزہ نے جو ہے کمان اٹھا کے اس کے سر پہ مارا اور اس کو سر پھوڑ دیا. تو اور چونکہ حضرت حمزہ جو ہے بڑے بہادر تھے تو ابو جہل نے اپنی خیریت اسی میں سمجھا کہ حضرت حمزہ سے جو وہ لڑائی نہ لڑے، کہ ان سے کچھ نہ کہے. ادھر حضرت حمزہ جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو میں نے میرے بھتیجے کا بدلہ لے لیا، اور وہ آئے حضور کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے محمد، کہ مجھے معلوم ہوا کہ ابو جہل نے تمہارا سر پھوڑا ہے اور تمہیں گالیاں دی ہیں، تمہیں برا بھلا کہا ہے، لیکن خوش ہو جاؤ کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے. تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابو جہل کا نہ تذکرہ ہے نہ کچھ ہے، حضرت حمزہ کے اس ایموشنل سچویشن کو اللہ نے کیسے دعوت دین کا ذریعہ فرمایا. آج ہمارے پاس کیا ہے، نکاح ہو رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، نکاح ہو رہا ہے، ناچنے اور گانے والیوں کو ہم بلا رہے ہیں، ہم نکاح کہہ رہے ہیں اس کو، ان نکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے. گانے والیاں آ رہی ہیں، ناچنے والیاں آ رہی ہیں. جب ہم سنت کہہ رہے ہیں اور پھر یہ غیروں کے کام. اور یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں دیکھا اللہ کے رسول نے کہ بالکل ایک خاندانی خون اور خاندانی جذبے میں آ گئے ہیں. اللہ کے رسول نے اس کو دین کا ذریعہ فرمایا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے چاچا اور میرے تایا، کہ مجھے آپ کے اس کام سے تو خوشی ہے، لیکن مجھے اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوگی کہ آپ اسلام قبول کریں. کہ جیسے آپ نے بھتیجے کی حفاظت کے لیے دشمن سے بدلہ لیا، کہ اس دین کے لیے آپ دین قبول کر لیں. تو چونکہ حضرت حمزہ بھی کافی میچور تھے اور کافی سمجھدار تھے کہ اور پھر انہوں نے فوراً اسلام قبول کیے. اور یہ جو حالات ہیں کہ یہ حالات مکے کے اتنے خطرناک ہو گئے ہیں، اتنے سنگین ہو گئے ہیں کہ اس موقع پر میں یہ چاہوں گا کہ قرآن مجید کی کچھ آیات کریمہ ہمارے سامنے آ جائیں، تو تاکہ سچویشن جو ہے وہ اور بھی ہم کو صاف سمجھ میں آ جائے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حالات کیسے ہو گئے تھے. کہ یہ جو ہے یہ صورتیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ حجر ہے، 13واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 56. سورہ حجر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقد مکروا، اور بلا شبہ انہوں نے مکر کیا، چال بازی کی. انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول کے خلاف چالیں چلی، منصوبے بنائے، پلان بنائے. مکرہم، اپنی چالیں چل رہے ہیں کہ صاحب یہ پلان، یہ کام، وہ کام. وعند اللہ مکرہم، اور اللہ کے پاس ان کے جو سازشیں ہیں اور ان کی جو چالیں ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں ان کی سازشوں کا حال تو یہ ہے وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اور اگرچہ کی اور بے شک ان کے جو مکر ہیں لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، ایسے خطرناک ہیں، اتنے خطرناک ان کے پلان ہیں کہ اگر ان کے مقابلے میں پہاڑ بھی، ایک جبل بولے تو ایک پہاڑ، جبال بولے تو ہم سمجھتے ہیں نا عربی، ہم عربی بھی پڑھ رہے ہیں، جبل ایک پہاڑ، جبال بہت سے پہاڑ بھی اگر وہاں ہوتے تو وہ جو ہے وہ جو ہے ہٹ جاتے، تو پہاڑ جو ہے سرک جاتے، کہ ایسی سازشیں وہ کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے جو حالات گزر رہے ہیں، صحابہ پر جو حالات آ رہے ہیں، اس کو سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
صحابہ کے ان حالات کو بیان فرمایا کہ صحابہ کن حالات سے گزر رہے ہیں، کہ مکہ مکرمہ میں کیسے کیسے حالات ان کے اوپر آ رہے ہیں. کہ یہ سورہ بقرہ میں نے کھولی ہے، یہ آیت نمبر اللہ اکبر، یہ آیت نمبر 214 ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم، کیا تم نے خیال کر لیا ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے کیا تم نے خیال کر لیا ہے کہ ایمان لا لیا اب جنت میں چلے جائیں گے ڈائریکٹ. ولما یاتیکم، اور ابھی تک یاتیکم نہیں آئے، اور ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئی وہ چیز، مثل الذین خلو، وہ مثالیں جو گزرے ہوئی ہیں تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ، کہ وہ واقعات وہ حالات نہیں آئے. اور ان کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، مستہم البأساء والضراء، کہ ان کو پہنچی ہے سختی اور ان کو پہنچی ہے تکلیف. باس کہتے ہیں فائنانشل پرابلم کو، اور ذرا کہتے ہیں فزیکل پرابلم کو، کہ آدمی جو ہے فائنانشل جو ہے ٹربل میں ہے، فزیکل ٹربل میں ہے، اس کو کہتے ہیں ذرا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فائنانشل اور فزیکل ان کو جو ہے حالات سے گزرنا پڑا. اب یہاں بات ہو رہی ہے صحابہ کی، وہ زلزلوا، اور ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا. زلزلہ جیسے بولتے ہیں نا کہ زلزلہ آ گیا، اور ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا، جانچا گیا، ایک ایک قدم پر ان کو امتحان لیا گیا. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہہ پڑے، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ بھی کہہ پڑے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. کہ آج کے حالات میں ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب NRC آ گئی، ہمارے پیپر بناؤ، اللہ کی مدد کب آئی. کہ مسجد کو گرا دیا گیا، فیصلہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف کر دیا گیا، اور مسلمان وہاں مندر بننے کا بھی جو ہے حکومت کی طرف سے، کورٹ کی طرف سے متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا سن لو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے. بے شک اللہ کی مدد. تو اب یہاں جو عربی زبان میں آپ ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان نصر اللہ، بے شک اللہ کی مدد قریب قریب ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے وعدہ فرمایا تھا کہ ہاں ہم مدد کریں گے، کہ بے شک ہم انا لننصر رسولنا، کہ بلا شبہ ہم مدد کریں گے ہمارے رسولوں کی، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کی جو ان کے ساتھ ایمان لائیں. تو صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ اٹھا کر اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ وعدے کب پورے ہوں، اب کب آپ کی مدد اترے گی. حضرات گرامی، ایسے سنگین حالات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس موقع پر بھی حالات کا ہم شکوہ نہیں کریں گے، ہم اللہ سے لو لگائیں گے. حالات ہمارے سامنے بھی آ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ حالات اتنے بدترین ہو چکے ہیں، ظلم جو ہے اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دعا فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. کس دن؟ چہارشنبے کو. اللہ کے رسول نے ویڈنسڈے دعا فرمائی. کیا؟ اللہم ایید الاسلام بأبی الحکم ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الخطاب. اے اللہ، ایید الاسلام، آپ اسلام کو مدد دیجئے، آپ اسلام کی تائید اور نصرت فرمائیے ابو الحکم بن ہشام کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے. ہم لوگ عربی زبان تھوڑی بھی سمجھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو میں سے ایک کا نام لیا. دو نام تو لیے اللہ کے رسول نے، لیکن اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا اے اللہ یا تو عمر کو اسلام کی جھولی میں ڈال دے، یا ابو الحکم بن ہشام کو اسلام کی جھولی میں ڈال دے. اللہ کے رسول نے دو میں سے ایک، اور اللہ کے رسول نے جو مانگا ہے، کہ ہم کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر تو خود چل کر آئے اسلام قبول کیا، حضرت علی خود چل کر آئے اسلام قبول کیا،
لیکن حضرت عمر وہ پرسنالٹی ہے کہ جو اللہ کے رسول کے مانگے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا کہ اے اللہ عمر کو دے دیجئے یا تو ابو الحکم بن ہشام کو دے دیجئے. اور عربی میں او مطلب یا تو یہ یا تو وہ، دونوں کو نہیں، اللہ کے رسول نے. اور یہاں پر ایک چیز اور بھی، آپ ہم سیرت پڑھیں گے تو آج کل ہمارے پاس بہت ساری چیزوں پہ ہمارا دماغ لگ رہا ہے، انرجی لگ رہی، صاحب ایسا کیوں ہے، ان کو کیوں ایسا کیا گیا. اللہ کے رسول نے عمر بن خطاب کو اور ابو الحکم کون ہے؟ یہ ابو الحکم ابو جہل کا نام ہے. اللہ کے رسول نے ابو جہل کو یا عمر کو کیوں مانگا؟ اس لیے مانگا کہ ابو جہل مکے کا ٹاپ ون آف دا لیڈنگ جو ہے وہ چیف ہیں، سردار ہیں. لیکن وہیں پر یہ بھی حقیقت ہے کہ عمر جیسا بہادر مکے میں نہیں تھا. اور یہ بھی سیکنڈ ریالٹی ہے کہ وہ ابو الحکم یعنی ابو جہل حضرت عمر کا ماموں ہوتا ہے. تو حضور نے ماموں یا بھانجے دو میں سے ایک کو اللہ سے مانگا. تو کیوں؟ اس لیے کہ بھانجا اگر اسلام قبول کر دیا تو پھر ماموں کو وہ جو ہے خود بخود جو ہے، اور واقعات آگے ہوئے ایسے ہی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چہارشنبے کے دن اللہ کے رسول نے دعا کی، ویڈنسڈے، اور تھرسڈے کیا ہوا؟ حضرت عمر اسلام میں داخل ہو گئے کہ ودن اے ڈے اللہ نے اللہ کے رسول کی دعا قبول فرمائی. اور وہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر جو ہے اپنے پڑوس میں دیکھے کہ صاحب خاندان میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بھائی مسلمان ہو گیا، بہن مسلمان ہو گئی، اور خاندان کے لوگ جو ہے لڑ رہے ہیں، بیٹا مسلمان فلاں. تو حضرت عمر جو ہے گھر میں گئے، بولے کیا مکے میں ہو رہا ہے بھائی، یہ سب اس کی بنیاد کو ہے، چلو میں جا کے حضور کا ہی کام ختم کرو. اور بیچ میں ایک صحابی ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اپنا اسلام چھپا لیا تھا. انہوں نے دیکھا کہ عمر بڑی تیزی میں جا رہے، کہے کہ عمر ٹھہرو، کہاں جا رہے؟ بولے نہیں، میں آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قتل کرنے جا رہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ذرا رک جاؤ، پہلے تم اپنے گھر میں جا کے تو معلوم کرو کہ تمہارے گھر میں خود جو ہے کیا حال ہے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ بس جاؤ دیکھو. تو فوراً گئے حضرت فاطمہ بنت خطاب، حضرت سعید بن زید جو ہم پڑھ چکے ہیں، ارلی اسلام قبول کیا، حضرت فاطمہ بنت خطاب کے پاس گئے، جا کے دیکھا کہ دروازہ کھٹکھٹایا، معلوم ہوا عمر کی آواز ہے. تو حضرت سعید نے جو ہے فوراً جو ان کو جو پڑھا رہے تھے قاری صاحب، ان سے کہا کہ آپ یہ سب چیزیں چھوڑ دیجیے. عمر آئے، کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ بھئی یہ کیا قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا یہ باتیں کر رہے ہو. اپنے بہن بھائی کو انہوں نے مارا. بہن بیچ میں آ گئی کہ تم کو عقل ختم ہو گئی تمہاری کہ تم اپنے بہن بھائی کو مارتے ہو. جب حضرت عمر کو ہوش نہیں رہا تو حضرت عمر نے اپنی بہن کو بھی مار دیا اور سر پھوڑ دیا. لیکن فوراً جب دیکھا کہ بہن کے سر پہ مار پڑ گئی اور خون نکل رہا ہے، اور اس کے باوجود بہن کہہ رہی کہ اے عمر تو نے میرا سر پھوڑ دیا، تو مجھے قتل بھی کر دے تو میں ایمان نہیں چھوڑوں گی. تو وہی خطاب کی بہن تھی، وہی عمر کی بہن تھی کہ جس نے عمر کو جو ہے یاد دلایا. تو عمر ہوش میں آیا اور کہا کہ صاحب یہ کوئی جو ہے زور زبردستی نہیں ہے. تو فوراً انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسے کرو کہ مجھے اسلام قبول کروا دو. تو یہ جو واقعہ ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی دعا ہوئی ہے پہلے، اور وہیں پر حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن کے بعد، یعنی حضرت عمر جو ہے جمعرات کو اسلام قبول کیے، تو چہارشنبہ، منگل، پیر کو حضرت حمزہ مسلمان ہوئے. تو مکے کے جو ٹاپ بہادر ہیں، جو بڑے ذہین ہیں، تو وہ اللہ نے اسلام کے دامن میں ڈال دیے. یاد رکھیے، جب حالات ہمارے خلاف جتنے ہوتے ہیں اتنی اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. آج ہمارا مسلمان پریشان ہے، کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ ہو گیا، فلاں آ گیا، صاحب وہیں سے جو ہے اللہ کی رحمتوں کے ہمارے لیے ذریعے کھلے. اور حضرت عمر جب اسلام قبول کیے تو اس وقت ان کی عمر صرف 26 ایئر تھی. اور حضرت عمر اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عمر نے کہا کہ مکے کے اندر جو ٹرینڈ ہوتا تھا ایک، کہ پورے مکے میں ایک جو ہے جیسے آج کل ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا حبیب. وہ مکے میں سارے لوگوں کو نیوز دیتا تھا. تو حضرت عمر نے اس کو بلایا کہ ادھر آؤ، کہ تم کو ایک اناؤنسمنٹ کرنا ہے، اور یہ کرنا ہے کہ پورے مکے میں بولو کہ عمر مسلمان ہو گئے.
اور پورے مکے میں آواز لگا کے اناؤنس کر رہا ہے کہ عمر مسلمان ہو گئے، عمر مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت عمر نے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کیا، اپنے ماموں کے گھر گئے۔ ابو جہل، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل اندر سے پوچھا کون؟ بولا تمہارا بھانجا عمر۔ اچھا کیوں آئے؟ میں تم کو خوشخبری سنانے آیا۔ ماموں بولا کیا خوشخبری ہے؟ کہ عمر آج مسلمان ہو گیا۔ تو ماموں بولا عمر تجھ پہ اور تیرے دین پہ جو ہے میری طرف سے ناراضگی ہے، چلا جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ داری ہے، کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت عمر نے اسلام کی جو شان و شوکت اور اسلام کی جو قوت اور طاقت بن کر ابھرے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی تک مسلمان جو ہے ڈر ڈر کے نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، جب یہ دین برحق ہیں، آپ برحق ہیں، تو پھر یہ ڈرنا اور یہ چھپنا کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ چلیے گا، ہم لوگ حرم شریف میں جا کر علل اعلان نماز ہم پڑھیں گے۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ کسی کے اندر کسی ہمت ہے تو وہ عمر کو روک کر بتا دے۔ حضرات گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں نہ صرف قبول فرمایا، بلکہ ایسے مشکل ترین حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول کی وہ دعا قبول فرمائی، اور اسلام کا ایک وہ دور شروع ہوا جس کے خواب صحابہ دیکھتے تھے کہ ان کے اوپر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، لیکن آج عمر جیسا بہادر ان کی مدد کے لیے بازو کھڑا ہوا ہے۔ آج عمر کا نام لیتے ہیں تو پھر یہ ابو جہل اور یہ ٹاپ لیڈرشپ وہاں سے بھاگنے ہی میں اپنی خیریت سمجھتی ہے۔ حضرات گرامی، اور یہاں پر جیسا کہ میں نے ابھی قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی کہ اس سے اتھینٹک سورس کوئی اور ہمارے پاس نہیں ہے، کہ مکے کے لوگوں نے ایسی ایسی سازشیں کی، ایسے پلان بنائے، کہ ایک پلان انہوں نے یہ بنایا کہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھیے کہ آپ کے جو بھتیجے ہیں انہوں نے ایسا مکے کا ماحول بنا دیا ہے کہ اب عمر بھی آ گئے، حمزہ بھی آ گئے، اور مکے کے جو مالدار ہیں، مکے کے جو ذہین لوگ ہیں، وہ حضور کی دعوت سے متاثر ہیں، اور لوگوں میں جو ہے خاندانی اعتبار سے جو ہے وہ ٹکراؤ شروع ہو گیا ہے، اور پھر جنگ کے حالات پیدا ہو گئے۔ تو آپ ایسا کریے کہ آپ اپنے بھتیجے کو بلائیے اور ان سے کہیے کہ یہ جو دعوت کا کام ہے یہ چھوڑ دیں، یہ اسلام کی جو تعلیم ہے وہ چھوڑ دیں، ایک اللہ کی جو طرف وہ بلا رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے، کہ مکے کے بڑے بڑے سردار میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں، گھروں میں جو ہے دراڑ آ گئی ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، اور پھر مکے کا ماحول جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی جو ہے معاہدہ کر لیں، کوئی کمپرومائز کر لیں، کوئی جو ہے اگریمنٹ آپ کے اور ان کے درمیان ہو جائے، اور پھر بیس یہ ہے کہ آپ یہ دعوت چھوڑ دیں۔ اور حضرت ابو طالب نے اس وقت یہ بھی کہا کہ اے میرے بھتیجے، کہ میں نے اب تک تمہارا ساتھ دیا، اب میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، اب یہ لوگوں کا جو پریشر میرے اوپر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ میں اس کو اب برداشت نہیں کر سکتا، کہ میں اس کے اندر اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو برداشت کروں، کہ میرے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں تمہاری وجہ سے میں اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکوں۔ حضرات گرامی، یہیں پر حضرت ابو طالب وہ پرسنالٹی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا سپورٹ، بہت بڑا بیک اپ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیاوی اعتبار سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ حضور کے اتنے چاہنے والے اور اتنے پروٹیکشن کرنے والے اور آپ کے لیے اپنے ہر کام کو سب سے زیادہ اہمیت دینے والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے تایا سے کہا کہ تایا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تو بھی میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کام کو، اس دعوت کو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے سورج اور چاند کو لانا امپاسبل ہے،
ناممکن ہیں، اس سے کہیں زیادہ ناممکن یہ ہے کہ دعوت سے میں دستبردار ہو جاؤں، میں اسلام کی تعلیم سے جو ہے کنارہ کش ہو جاؤں، یہ ناممکن ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے اپنے تایا کے سامنے اپنے ارادے اور اپنے عزم اور اپنے یقین کا اظہار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فطری اعتبار سے اپنے تایا کے اس کمزوری کو بھی محسوس کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے کہ یہ حالات اتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کے تایا جو ہے ان کی مدد بھی نہیں کر پا رہے ہیں، کہ اللہ کے رسول نے یہ کہہ تو دیا، اور وہاں سے روتے ہوئے اللہ کے رسول اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور جب ابو طالب نے دیکھا تو حضرت ابو طالب نے آواز دی کہ اے بھتیجے آؤ اور جاؤ، اور یاد رکھنا کہ خدا کی قسم تمہارے دل میں جو ہے، جو دعوت تم دینا چاہو تم دو، میں کسی قیمت پر تمہارے بارے میں کوئی چیز برداشت نہیں کروں گا۔ حضرات گرامی، یہ وہ حالات ہیں جس کو ہم جو ہے جلسے جلوسوں میں ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ جذبات ہیں، وہ جذبات کا سمندر ہیں کہ جس سے اسلام ہو کر گزرا ہے، اور جہاں پر پہنچا ہے دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی قوت جو ہے اس کے سامنے رک نہیں پائی، وہ سب کو بہا کر لے گیا، کہ ایسی طاقت اور ایسی اسپرٹ اور ایسا اس کے اندر بہاؤ ہے کہ ساری بڑی بڑی حکومتیں اس کے اندر کوڑا کرکٹ بن کر بہ گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک واقعہ اور بھی، اور ایک سازش انہوں نے یہ سازش کی کہ ولید بن مغیرہ، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ولید وہی ہے جس کا ذکر سورہ قلم میں ہے، سورہ مدثر میں ہے، اور جو خالد بن ولید کا باپ ہے۔ یہ خالد بن ولید کا باپ جو ہے بڑا مالدار، بڑا سمجھدار، بڑا عقل مند، بڑا ذہین شاعر، اور مکے کے بوڑھوں میں جو ہے بڑا ایجڑ سمجھا جاتا تھا۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ صاحب ایسا کرو کہ میرا بیٹا ہمارا ہے، کہ اس کو لے جاؤ اور ابو طالب سے کہو کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ ولید بن مغیرہ اتنا بڑا مالدار، اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا عقل مند، اس کا بیٹا ہے، بڑا خوبصورت بھی تھا، طاقتور بھی تھا، تو حضور ابو طالب کو دے دینا اور کہنا کہ جو ہے تم اس کو پال لو، اور اس کے بدلے میں تم محمد کو ہمارے ہینڈ اوور کر دو۔ جو آج کل ہائی جیکنگ چل رہی نا، تو مکے والوں نے بھی ہائی جیک کیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو طالب کے پاس آ کر کہا کہ آپ ان کو لے لیں، اپنا بیٹا بنا لیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو کہ میں اپنا بیٹا تم کو دے دوں، اور تم میرے بیٹے کے ساتھ جو چاہو تم کرو گے، اور تم اس کو لا کر مجھے دے رہے ہو کہ میں اس کو پالوں، کھلاؤں پلاؤں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ چلو اٹھو یہاں سے، چلو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ سب جو ہے حضرات گرامی یہ وہ واقعات ہیں جس کا حوالہ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں پیش کیا، کہ پہاڑ بھی ہوتے تو پہاڑ ٹل جاتے، پہاڑ وہاں سے سرک جاتا۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مکے کے مشرکین جو ہے اب وہ اپنا جو اپروچ تھا انہوں نے چینج کر دیا، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب مار توڑ نہیں کرنا، کوئی عقلی کام کچھ کرو، کچھ ایسا کام کرو کہ اسلام اور مسلمان اور یہ جو مسلمانوں کی قوت بڑھتی جا رہی ہے اس کے اوپر بند ہو جائے، اس کے اوپر اس کا لگاؤ لگ جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، عتبہ بن ربیعہ ہے تو اس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ عتبہ ابو الولید، تو کہ تم بتاؤ کہ کیا ہم کیا کریں۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ اپروچ لیں گے، اور ایک سردار جو ہے وہ حضور کے پاس جائے گا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے وہ یہ بات پیش کرے گا۔ کیا پیش کرے گا؟ یہ سارا پروپوزل ہے کہ عتبہ بن ربیعہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ آپ جو یہ دعوت دیتے ہیں، اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ مال و دولت کمانا آپ کا مقصد ہے، تو میں آپ کو پرامس کر دیتا ہوں کہ مکے کی ساری دولت آپ کے لیے جمع کر دیں گے،
اور اگر آپ کو عزت اور عہدہ اور سرداری چاہیے تو لیڈرشپ آپ کو چاہیے تو ہم آپ کو اپنا لیڈر بھی بنا لیتے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو مکے کی خوبصورت اور مالدار ترین عورت سے آپ کا نکاح بھی ہم کر دیں گے. اور یہ بھی بولا کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہم کرائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خاموش ہونے کے بعد سورہ حامیم سجدہ سنائی جو 21ویں پارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اللہ کی توحید اور وحدانیت کو پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات ہیں. اللہ جی نے یہ آسمان پیدا کیا, تم تو جو ہے یہ دنیا کی چیزوں کے بارے میں بول رہے ہو, تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ صاحب یہ پیسے لے لو, یہ سرداری لے لو, یہ عورت سے شادی کر لو. اور جو ہے اللہ تو اتنے بڑے خالق و مالک ہیں, میں ان کا رسول ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب دعوت دی تو چونکہ بڑا عقل مند تھا, بڑا سمجھتا تھا زبان کو, تو وہ بڑا متاثر ہوا اور واپس اپنی قوم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اے لوگو کہ میں جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن کے آیا ہوں نہ تو وہ شاعری ہے, نہ تو وہ بیماری ہے, نہ تو وہ جادوگری ہے, اور نہ ہی وہ کوئی اور چیز ہے. اور اللہ کے رسول کا جو مشن اور جو دعوت ہے وہ دنیاوی چیزوں کے لیے نہیں ہے. اور اس نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ اے میری قوم, میں شعر شاعری کو بہت جانتا ہوں اور میرا کافی تجربہ ہے, اور پھر میں نے جو حضور سے سنا ہے وہ شاعری والی بات نہیں ہے, شاعری کی جو تک ہوتی ہے وہ نہیں ہے اس میں. اور پھر اس نے اپنے ایکسپیرینس اور میچورٹی کی بنیاد پر ایک بات, عجیب بات کہی. اس نے کہا کہ اس معاملے کو تم محمد اور عرب کے درمیان چھوڑ دو, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے تو تمہاری جیت ہے, اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ تم نے نہیں, عرب نے کسی نے کر دیا, خاتمہ کر دیا, تو تمہاری مصیبت ٹل جائے گی, تم اپنے کام میں لگے رہو. تو اس طریقے سے اس نے, تو یہ جو 6 سال ہے آپ نے دیکھا کہ پورا جو ہے عجیب اور بڑا دردناک اور بڑا بدترین ہے حالات کے اعتبار سے. اور دوسری طرف, اور جیسا کہ میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایمان کو, مسلمانوں کے عقیدے کو, اور مسلمانوں نے جس راہ کا انتخاب کیا تھا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل ان کو جو ہے حوصلہ دے رہے ہیں, ان کی جو ہے قدم قدم پر رہنمائی فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ کس طریقے سے کہ وہ اس طریقے سے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلام اللہ اترتا جا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رہنمائی فرما رہے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبوت کا جو 5واں اور 6واں سال ہے کہ اس کے اندر جو صورتیں اتر رہی ہیں, سورہ صافات ہیں, جز حامیم سجدہ ہیں, سورہ یاسین ہیں, 6ویں سال میں سورہ نبا ہیں, سورہ عصر ہیں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات میں والعصر ان الانسان لفی خسر کہ جتنی کوششیں ہو رہی ہیں, جتنے دنیا کے دل بہلاوے کے لوگوں کی طرف بلایا جا رہا ہے, اللہ نے وہاں بتا دیا کہ انسان, سارے انسان خسارے میں ہیں, صرف وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یعنی استقامت, جمے رہنا کہ حالات آئیں گے, طوفان آئیں گے, ظلم ہوگا, زیادتی ہوگی, گھر سے در بدر کیے جائیں گے, لیکن جب ایمان پر آئے, عمل صالح کیا, اور ایک دوسرے کو, اللہ نے کیا کہا کہ ایک مسلمان اپنے ایمان کی فکر نہیں کرے گا, دوسرے مومنین کی بھی وہ فکر کرے گا, وہ ان کو حق پر جمائے رکھنے کے لیے سورس بنے گا, ان کے لیے سپورٹیو بنے گا, حق کی اور صبر کی وصیت کرے گا. کہ مسلمانوں کو یہاں صبر کی تعلیم دی گئی, یہ نہیں کہا گیا کہ مشرکین جو ہے وہ ظلم سے اور آپے سے باہر ہو گئے تم بھی کرو, نہیں, صبر سے کام لو, اللہ کے لیے صبر کرو, ان کے ظلم کو برداشت کرو. سورہ انفطار نازل ہوئی کہ ان کو بتایا گیا کہ یہ دنیا تو فانی ہے, یہاں کے حالات جو ہے آنی اور جانی ہیں, باقی تو اللہ کے یہاں ہے, یہ کائنات ختم ہو جائے گی, یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا, لیکن ایمان باقی رہے گا, مومن کا جو صبر اور جو قربانی دی ہے وہ باقی رہے گا. اور سورہ کافرون نازل ہوئی کہ کافرین آ کے جو ہے کمپرومائز کی باتیں کر رہے ہیں, اور اللہ کے رسول سے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریے, ہم ایسا, صاف طور پہ اللہ نے اتار دیا کہ نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ نہ میں اب کر سکتا ہوں, نہ فیوچر میں کروں گا, کہ میں تم سے لکم دینکم ولی دین,
کہ تم تمہارے دین پہ ہو، میں میرے دین پہ ہوں، اور تمہارے لیے تمہارا بدلہ ہے اور میرے لیے میرا بدلہ ہے۔ اور چھٹے سال ہی اور 7ویں سال سورہ انشقاق، سورہ نازعات اور سورہ روم کی بھی کچھ آیتیں اتری ہیں۔ اور حضرات گرامی، ہمارے وہ ساتھی جو ماشاءاللہ لینگویج آپ سیکھ رہے ہیں، لینگویج پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر آج کا جو سبجیکٹ آپ نے پڑھا ہے کہ اس کے اندر آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ حالات کیا ہیں کہ اسلام کے وفادار، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے، اسلام کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والے صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ لیکن یہیں پر میں آپ کے لیے یہ جو آپ کتاب دیکھ رہے ہیں بندے کی، کہ میں یہ اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم یہ جو بدترین حالات اور یہ مشرکین کی کوششیں ہیں، ان کا جو دوسرا سائیڈ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ستایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ظلم ڈھائے ہیں، اور پھر بندے نے اپنی کتاب 284 پر ان دشمنوں کی ایک فہرست یہاں رکھی ہے کہ یہ اکیلا ابو جہل ہی نہیں تھا، ایک عقبہ بن ابی معید ہی نہیں تھا، ولید بن مغیرہ ہی نہیں تھا، یہ 3 نام تو ابھی آپ نے پڑھے، لیکن یہ پورے یہ وہ دشمنان اسلام ہیں جو کفر پر مرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جو اگر ان کے لیے قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا کر بھی بتایا جائے، اگر مردے اٹھ کر ان سے بات بھی کرنے لگے، 13ویں پارے میں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا، تو بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ جو دشمن ہیں، یہاں ہم نے تقریباً 21 جو ہے ایسے اللہ کے رسول کے دشمنوں کی فہرست یہاں رکھی ہے کہ یہ بتانے، یہ سمجھانے کے لیے کہ آج مسلمان 2 دشمنوں سے پریشان ہو کے جو ہے ہندوستان چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول کے سامنے تو 21 دشمن جو ہیں وہ ہیں جو ٹاپ ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے رئیس ہیں، بڑے عقل مند اور بڑے دماغ ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو ہمارے ایک مومن کے لیے کام یہ ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، کہ دبانے کی، ختم کرنے کی، مارنے کی کوشش کریں گے، اللہ بچانے والے ہیں۔ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اور حضرات گرامی، سیرت طیبہ کا جو یہ مبارک سلسلہ آپ کے لیے اللہ نے رکھا ہے، بندے کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، دعا کریے کہ اللہ میرے حق میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت سے محبت عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اس موقع پر کہ سیرت کا جو پیام ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ سیرت کا پیام کیا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی یہ جو سال آپ نے پڑھا کہ اللہ کے رسول نے کہیں ٹکراؤ والا معاملہ نہیں کیا، اللہ کے رسول نے اپنی صلاحیتوں کو پازیٹیو اپروچ دیا۔ آ کے جو ہے ایک آدمی کہہ رہا ہے آپ شادی کر لیجئے، مال دولت لے لیجئے، اللہ کے رسول نے اس کو قرآن سنایا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم جو ہے وہاں جو ہے ڈنمارک میں کچھ ہو گیا تو سارے مسلمان روڈ پہ آ گئے، اس کے بعد گھر جا کے سو گئے۔ بھائی ڈنمارک میں تو ان تو کر دیا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان ایک دن کر کے بیٹھ گیا، سال بھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کے رسول کی محبت کو، جو پیغام محبت ہے، ہم نے پہنچایا؟ کیا پہنچانے کی ہم فکر کر رہے ہیں؟ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں بھائی کرٹیسائز آپ کرنے سے پہلے تھوڑا سا کام کر لیجئے کہ آپ نے کیا کام کیا وہ بتا دیجئے، کیا ہاں ہم نے یہ کام کیا ہے۔ ہم جشن منائیں گے لیکن مشن کو بھول جائیں گے کہ مشن اصل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اصل ہے۔ تو اس موقع پر میرے ان تمام بھائیوں سے، میرے ان تمام شاگردوں سے، خاص طور پر جو جنہیں اللہ نے بندے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور جنہیں اللہ نے 1.5 سال تک ایک گھنٹہ اور تقریباً 600 گھنٹے کی ان کی کلاس ریکارڈ ہو گئی ہے۔ ہمارے وہ خوش نصیب ساتھی، آپ کے طفیل میں اللہ نے ہمیں 600 گھنٹے اپنے قیمتی بنائے، تو آئندہ بھی آپ اس قیمتی بنائیں گے۔ اللہ کے رسول کی سیرت، قرآن کو امت سے جوڑیے، امت کو قرآن سے جوڑیے، اور وہیں پر
ایک عام مسلمانوں تک بہت سارے کام ہیں، میں ایک کام کر رہا ہوں چھوٹا سا، آپ اس کا حصہ بن جائیے، اس کو آگے پھیلائیے. جیسے ابھی ہمارے رومن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کافی 6 سالوں سے پڑی ہوئی تھی، پرنٹ نہیں ہو پا رہی تھی، وہ کتاب میرے ایک مخلص دوست ساتھیوں کی وجہ سے ان کی فکر سے چھپ گئی، اور ایک ساتھی نے ماشاءاللہ سارے ساتھیوں تک تحفتاً پہنچا. آپ پہنچائیے، آپ جو ہے آگے بڑھیے. اور اسی طریقے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک تذکرہ ہوتا رہے گا، ہم بھی مسلمان رہیں گے. ہماری نسلیں جو آج نام کی مسلمان ہیں، انشاءاللہ وہ کام کی مسلمان بنے گی. اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہم درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جز اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہمارے کوئی جو ساتھی ہیں، آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہو تو بتائیں.